नहमदुहु व नस्सली व नस्सली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह लिी सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिक नस्ताईन अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहू व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबहू अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल हुदा वत्तक़वा वल अफ़ाफ़ वल गिना अल्लाहुम्मा इन्ना असअलुका इल्मन नाफ़िअ आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर वाफ़ियत से होंगे, ईमान सेहत और तकवा के बेहतरीन हालतों में होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। आपकी तरफ बढ़ने वाला हर शर अल्लाह ताला खैर में बदल दे। अल्लाह ताला आप सबसे राज़ी हो जाए। अल्लाह ताला हम सबसे दीन और दुनिया के बेहतरीन काम ले अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आज जुमातुल मुबारक है और रमज़ान मुबारक से पहले हम जुमातुल मुबारक वाले दिन मसनून अस्कार मसनून दुआएं को याद करते थे। आज हम इंशाल्लाह वही सिलसिला दोबारा आगाज़ करेंगे। हमने अल्हम्दुलिल्लाह सोने की जो बेदारी की दुआ थी वो याद हमने कर ली थी। अब मैं सोच रही हूँ कि हम क्यों ना डायरेक्ट नमाज की जो अस्कार है उसकी तरफ पहले आ जाए, पहले वो याद कर लें, उसके बाद इंशाल्लाह बाकी जो मसनून अस्कार हैं वो बाद में देखेंगे। तो आज हम देखने जा रहे हैं अजान का जवाब और अजान के बाद की दुआ और दुआए इस्तिफ्ताह। ये तीन चीज़ें होंगी पूरे वीक के लिए। इंशाल्लाह आप लोगों ने इसको याद करना है अच्छे से, इसको अपने अपने ग्रुप में सुनाना भी है और कोशिश किया करें जो भी लेसन हो वो साथ साथ कवर करते जाएं। क्योंकि जब आप अपने माइंड में ये बात बैठा लेंगे ना कि हमने पढ़ना है, हमने सुनाना है, फिर इंशाल्लाह वो चीज़ जल्दी से भी याद भी हो जाएगी और आपको फिर वो सुस्ती भी नहीं पड़ेगी। एक लगन होगी कि उसने सुना लिया, मैं रह गई, उसका रह गया, या उसने सुनाना है अभी। तो ये सारी चीज़ें एक कंपटीशन में आ जाती है ना। कंपटीशन में जब इंसान पढ़ता है ना तो जो नई काम भी हो रहा होता है इंसान से, वो भी आसानी के साथ फिर वो कंपटीशन में आके वो कर लेता है। तो दुआएं अपने लेसन के साथ साथ ही सुनाया करें, बल्कि पूरा वीक सुनाया करें अपने यानी कि जो कुरान का लेसन होता है उसके साथ साथ आप ये जो मसनून अस्कार हम याद करते हैं ये भी डेली सुना दिया करें। एक तो ये है आपका पक्का हो जाएगा, दूसरा ये है कि आपको देखा देखी हो सकता है किसी को और का भी दिल करे ये मसनून अस्कार याद करने का, तो आपको डबल सवाब होगा इंशाल्लाह ताला। तो आगाज़ करते हैं आज की क्लास का। अज़बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब हम अजान सुनते हैं, आप लोगों को पता होगा माशाल्लाह आप काफ़ी अरसे से पढ़ रहे हैं। अजान का जवाब हम देते हैं। अजान पहले तो ये है कि अजान को हमने बिल्कुल खामोशी के साथ सुनना है और अजान के साथ साथ वो कलमात दोहराते जाना है। जैसे अल्लाहु अकबर कहे तो हमने भी साथ में कहना अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह तो हम भी वही पढ़ेंगे। अशहदु अन्न मोहम्मद रसूलुल्लाह जब कहेंगे तो हमने ये पूरा जुमला कहने के बाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहना है। ऐसे नहीं कहना, कुछ लोग ऐसे करते हैं कि अशहदु अन्न मोहम्मद रसूलुल्लाह कहा जाता है, मुअज्जिन कहता है, तो हम जो लोग हैं हम सिर्फ कह देते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नहीं, मसनून तरीका ये है कि आपने पूरा अशहदु अन्न मोहम्मद रसूलुल्लाह फिर कहना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर जब हय्या अला सलाह हय्या अला फलाह कहा जाए और इसका मतलब है आओ कामयाबी की तरफ, आओ नमाज की तरफ, तो हमने इसके जवाब में कहना है ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, यानी कि अल्लाह मुझ में ताकत नहीं है, मुझ में ना नेकी करने की ताकत है और ना मैं अपने आप को गुनाहों से बचा सकती हूँ। तो तू ही मुझे ताकत देने वाला है और तू ही मुझे कुव्वत देने वाला है। तो मुझे ताकत दे, मैं नेकियां में बढ़ चढ़ के हिस्सा लूं, नेकी के काम करूं, और तू मुझे कुव्वत अता फरमा, मैं अपने आप को गुनाहों से बचा सकूं। और फिर कहना है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन व बिमुहम्मदिन रसूलन व बिल इस्लाम दीना। कि मैं गवाही देता हूँ अल्लाह के सिवा कोई सच्चा माबूद नहीं है, वो अकेला है, इसका कोई शरीक नहीं है। बिल यकीन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। ये तो हो गया अजान के बाद का जवाब। ठीक हो गया, आप लोगों को समझ आ रही है ना कि हमने अजान का जवाब कैसे देना। अगर नहीं समझ आएगी तो हैंड रेज करें, मैं आपको
کلاس کے بعد پھر انشاءاللہ سمجھا دوں گی۔ پھر جب ہم یہ کہیں گے تو اس کے بعد ہم نے اذان سے فارغ ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں گے، اور اس کے ساتھ ہی ہم یہ دعا پڑھیں گے: اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد۔ یہ مکمل کلمات کہنے ہیں، اور اس کا جو ترجمہ ہے وہ کچھ یوں ہے: اے اللہ، میں اس کامل دعوت اور قائم نماز کے رب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت عطا فرما، اور انہیں مقام محمود پر پہنچا جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، یقیناً تو وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ کچھ دعاؤں کے اندر یہ انکا لا تخلف المیعاد ہے اور کچھ کے اندر نہیں ہے، تو آپ دونوں طریقے سے پڑھ سکتے ہیں، چھوڑنا چاہیں تب بھی ٹھیک ہے، پڑھنا چاہیں تب بھی ٹھیک ہے، دونوں طریقے سے صحیح ہے۔ یہ ہو گئے اذان کے بعد کی دعا۔ اب دیکھیں، ایک چیز ہم کہتے ہیں کہ ہم جب نماز پڑھتے ہیں ہمارے نماز کے اندر ہمارا دل نہیں لگتا، ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہم ادھر دیکھتے ہیں، ہم ادھر دیکھتے ہیں۔ جب آپ نماز پڑھتے ہوئے اپنے آپ کو اللہ کے کٹہرے میں کھڑا اپنے آپ کو محسوس کرو گے اور سمجھو گے کہ میں گناہ گار ہوں اور میری خطائیں بہت ہیں، اور اس کو مائنڈ میں رکھ کے اور ساتھ میں یہ دعا پڑھیں گے، اور دعا پڑھنے کا فائدہ تب ہوگا جب ہم اس کا ترجمہ بھی ساتھ میں یاد کریں گے۔ یہ دیکھیں نا کتنی خوبصورت یہ دعا ہے: اللہم باعد بینی و بین خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد۔ اب اس کا ترجمہ اگر ہم دیکھیں تو کتنا ہی خوبصورت ہے، میں تھوڑا سا زوم کروں شاید آپ کو نظر آئے کلیئر۔ اے اللہ، میرے اور میری خطاؤں کے درمیان میں اس طرح دوری فرما دے جس طرح تو نے مشرق اور مغرب کے درمیان دوری فرمائی ہے، یعنی کہ اللہم باعد، دوری، بین و بین خطایا کما بعدت بین المشرق والمغرب، اے اللہ تو میرے اور میرے درمیان، میرے اور میرے گناہوں کے درمیان اتنا فاصلہ بڑھا دے جیسے مشرق اور مغرب کے درمیان دوری ہے۔ اللہم نقینی من خطایا، اے اللہ مجھے میری خطاؤں سے اس طرح ینقی الثوب الابیض من الدنس، صاف کر دے جس طرح سفید کپڑا میل کچیل سے صاف کیا جاتا ہے۔ اے اللہ مجھے میری خطاؤں سے برف، پانی اور اولوں کے ساتھ دھو دے، یعنی کہ میری کمیوں کوتاہیوں کو ایسے تو صاف کر دے جیسے بارش تیز آ رہی ہے تو درختوں کے اوپر جتنے بھی ڈسٹ ہوتا ہے، جتنا بھی میل کچیل ہوتا ہے، جتنا بھی وہ ان کی حالت خراب ہوتی ہے، جیسے بہار کا موسم آتا ہے، برسات کا موسم آتا ہے، تو بارش پڑنے سے ایسے جو ہوتے ہیں نا پودے، وہ کھل جاتے ہیں، ان کا کلر اتنا خوبصورت سا نکل آتا ہے۔ ہمارا دل بھی بالکل ایسے ہی پودے کی طرح ہے جو توبہ اور استغفار کی وجہ سے یعنی کہ ہر ٹائم روشن رہتا ہے۔ اگر ہم اپنے گناہوں کو دھوئیں گے نہیں تو ہمارے دل میں ڈسٹ پڑھ پڑھ کے ایک ایسی سچویشن بن جائے گی، جیسے ہم کچن میں کام کرتے ہیں تو ہمارے کچن کے جو چولہے کے اوپر والا حصہ ہوتا ہے اس میں ہلکی سی چکناہٹ، بلکہ بہت زیادہ ہی ہوتی ہے، وہ چکناہٹ ہوتی ہے، اور وہ چکناہٹ ساتھ ساتھ ہم صاف کرتے رہیں تو وہ ٹھیک رہتا ہے۔ اگر ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں نا تو کچھ عرصے بعد وہ جم جاتی ہے، اور پھر اس کو اتارنا بہت ہی مشکل ہوتا ہے۔ کبھی ہم گرم پانی کرتے ہیں، کبھی سرف کا استعمال کرتے ہیں، کبھی اس میں کوئی ڈٹرجنٹ ڈالتے ہیں، کبھی اس میں کوئی لیکوڈ ڈالتے ہیں، تاکہ یہ جو ہماری شیلف ہے، یہ جو ہماری کچن کی جو ایسے ہوئی ہے نا ڈسٹ کی وجہ سے برا لگ رہا ہے، یہ صاف ہو جائے۔ تو یہی حال ہمارے دل کا ہے، ہم نے اپنے دلوں کو ایسے ہی اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے اپنے دلوں کو صاف کرنا ہے۔ اور یہ دیکھیں، یہ دعا بہت ہی خوبصورت ہے۔ آپ اس کو یعنی کہ اللہ اکبر کہنے کے بعد، یعنی کہ ہاتھ سینے پہ جب ہم باندھیں گے اور اس کے بعد یہ دعا پڑھیں گے: اللہم باعد بینی و بین خطایائی کما بعدت بین المشرق والمغرب، اللہم نقنی من خطایائی کما ینقی الثوب الابیض من الدنس، اللہم اغسلنی من خطایائی بالثلج والماء والبرد۔ یہ اس کو زائمہ آپ اسکرین شاٹ لے لیں اور گروپ میں شیئر کر دیں، ٹھیک ہے؟
پھر میں کلاس کی طرف ہم چلتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت ہم سب کو ہدایت کے راستے پہ چلا دے، اللہ رب العزت ہم سب کو ایسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے جو ہمارے لیے اس دنیا میں بھی عزت کا باعث بنے، اور آخرت میں بھی، قبر میں بھی ہمارے لیے شفاعت کا ذریعہ بنے۔ جیسے ہم نمازیں پڑھتے ہیں نا، ادھر اللہ اکبر کیا اور ادھر دنیا جہان کے ہمارے دماغ کے اندر باتیں آ گئی اور ہمیں بھولی ہوئی چیزیں یاد آ جائیں، یہ اسی وجہ سے ہے کہ جب ہم اپنا رجحان الفاظ کی طرف لے کے نہیں جاتے، جب ہم اس کو الفاظ کے معنی کو مائنڈ میں رکھ کے پڑھیں گے تو انشاءاللہ ہماری نمازیں بہترین نمازیں ہوں گی اور اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً ہی قبول کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو آغاز کرتے ہیں آج کی کلاس کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ فما، پھر نہیں، کانا تھی، دعواہم، پکار ان کی، از جب، جاءہم، آیا ان کے پاس، بأسنا، عذاب ہمارا، اللہ، مگر، ان، یہ کہ، قالوا، انہوں نے کہا، انا، واقعی ہم، کننا، تھے ہم، ظالمین، ظالم، فلنقصن، تو یقیناً ہم ضرور پوچھیں گے، الذین، ان لوگوں کو جو، ارسلا الیہم، ارسلا، بھیجے گئے، الیہم، جن کی طرف، ولنسألن، اور ہم یقیناً ہم ضرور پوچھیں گے، المرسلین، رسولوں سے، فَلَنَقُصَّنَّ، پھر یقیناً ہم ضرور بیان کریں گے، علیہم، ان پر، بعلم، ساتھ پورے علم کے، وما، اور نہیں، کننا، تھے ہم، غائبین، غائب، والوزن، اور وزن، یومئذی، اس دن، للحق ہے، برحق ہے، فمن، پھر جو، ثقلت، بھاری ہوئی، موازینہ، پلڑے جس کے، فاولئک، تو وہی لوگ، ہم، وہ سب، مفلحون، فلاح، کامیاب ہونے والے ہیں۔ یہ تھی آج کی آیات مبارکہ، اس کے روٹ ورڈ دیکھتے ہیں۔ قائلون، دوپہر کو، آرام کرنے والے، قاف یا لام اس کا روٹ ورڈ ہے، فلنقصن، پھر ہم یقیناً ضرور بیان کریں گے، قاف صاد صاد اس کا روٹ ورڈ ہے، ثقلت، بھاری ہوئے، سا، قاف، لام اس کا روٹ ورڈ ہے۔ یہ تھے روٹ ورڈ، اب دیکھتے ہیں اس کی مختصر سی تفسیر۔ فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين، پھر جب ہمارا عذاب ان پر آیا تو ان کی پکار اس کے سوا کچھ نہ تھی کہ انہوں نے کہا کہ ہم واقعی ہی ظالم ہیں۔ مجرم تباہی سے پہلے اقرار جرم کر لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں فرمایا، فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا إِلَّا أَنْ قَالُوا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ، پھر جب ہمارا عذاب ان پر آیا تو ان کی پکار اس کے سوا کچھ نہ تھی کہ انہوں نے کہا کہ ہم واقعی ہی ظالم ہیں۔ جب ان قوموں پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا تو وہ خود اپنے آپ کو عذاب سے بچا سکی، نہ ہی ان کے معبود ہی ان کے کام آ سکے جن سے انہیں بہت امیدیں وابستہ تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ ایک چیز ہمیں بتلائی ہے کہ جو شرک کرتا ہے انسان اور اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کے در پہ جاتا ہے، روز قیامت وہ ان کو کوئی فائدہ دینے والا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجرم جو ہیں اعتراف اس وقت اگر کرتے ہیں جب ان کے نزع کا عالم ہو جاتا ہے، یا ایسے ٹائم پہ جب قیامت برپا ہو جائے گی یا قبر میں چلے گئے، تو پھر ان کے لیے اعتراف کرنا بے سود ہے۔ اللہ رب العزت توبہ کے دروازے اس وقت تک بند نہیں کرتا جب تک کہ نزع کا عالم انسان پہ نہ آ جائے۔ اب دیکھیں، انسان مر رہا ہے کسی جگہ پہ، خدا نخواستہ ایکسیڈنٹ ہوا، کوئی ایسی حالت ہے یا ڈاکٹروں نے کہہ دیا کہ بس یہ ختم ہے، 1 دن یا 2 دن کی بات ہے، ایسی صورت میں وہ بندہ توبہ کر لے کہ اللہ بس میں اب تو مرنے والا، تیرے پاس آنے والا، تو مجھے میری توبہ قبول اللہ وہ توبہ قبول نہیں کرے گا۔ اللہ توبہ وہ قبول کرے گا جو اللہ کی خشیت سے پہلے دل میں خیال آ جائے کہ اگر میں مر گئی تو میرا کیا بنے گا۔ آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اندھیری قبر ہے، کوئی کھڑکی دروازہ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، ایسے میں اتنی سی کٹوٹ بھی صحیح لینے کی جگہ نہیں ہے،
کبھی قبرستان چکر لگا کے دیکھیں، اور یقین کریں، دل کو کچھ ہوتا ہے کہ آج ہم زمین کے اوپر ہیں، کل ہم نے زمین کے نیچے چلے جا رہا ہے، اور پھر ہم کیا کریں گے؟ کیسے کیسے اس چیز کو فیس کریں گے؟ اگر آج ہم تیاری نہیں کرتے، اپنے اعمال کو درست نہیں کرتے، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے تابع نہیں کرتے، فرما بردار نہیں بناتے، تو سوچے یہ جو ہم تن کے اور غرور کے ساتھ اور تکبر کے ساتھ مٹی کے اوپر چلتے ہیں، جب مٹی کے نیچے چلے گئے تو کیا ہمارا حال ہوگا؟ کیا ہمیں اللہ تبارک و تعالی معاف کر دے گا ہمارا تکبرانہ، ہمارا یہ سوچنا کہ ہم کوئی بات نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، جب مریں گے دیکھا جائے گا، جب یہ ہوگا دیکھا جائے گا؟ بھائی کیا دیکھا جائے گا جب سب کچھ ختم ہو جائے گا؟ تہس نہس کر دے گا اللہ تعالیٰ سب کچھ۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں فرمایا، وَقَمْ قَصَّمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ لَا تَرْكُضُوا وَارْجِعُوا إِلَى مَا أُتْرِفْتُمْ فِيهِ وَمَسَاكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْأَلُونَ قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا حامدين۔ اور کتنی ہی بستیاں، ظالم بستیاں تھیں جنہیں ہم نے تہس نہس کر دیا، اور اس کے بعد ہم نے دوسری قوموں کو پیدا کیا، تو جب انہوں نے ہمارا عذاب محسوس کیا تا وہاں سے بھاگ رہے تھے۔ بھاگو مت، واپس آ جاؤ اس عیش کے سامان کی طرف جو تمہیں بھگا دیا تھا اور گھر والوں میں سے، تاکہ تم سے پوچھا جائے۔ تو انہوں نے کہا، ہائے ہماری کم بختی، یقیناً ہم ہی ظالم تھے۔ تو ان کی ہمیشہ سے یہی پکار رہی ہے، یہاں تک کہ ان کا کٹا ہوا بجھا ہوا بنا دیا گیا۔ جسٹ منٹ، آپ ذرا تھوڑا سا ویٹ کیجئے گا۔ سامان کی طرف جو تمہیں دیا گیا ہے اور اپنے گھروں میں سے، تاکہ تم سے پوچھا جائے، تو انہوں نے کہا، ہائے ہماری کم بختی، یقیناً ہم ہی ظالموں میں سے ہیں۔ اور تو ان کی ہمیشہ سے یہی پکار رہے گی یہاں تک کہ ہم انہیں کٹا ہوا بجھا ہوا بنا دیں گے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اللہم اجرنی من النار۔ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ۔ پھر یقیناً ہم ان لوگوں سے پوچھیں گے جن کی طرف رسول بھیجیں گے، اور یقیناً ہم رسولوں سے بھی پوچھیں گے۔ قیامت کے دن انبیاء اور اقوام سب کے سوال کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت روز قیامت سب کو اکٹھا کرے گا اور سب سے سوال و جواب کرے گا۔ یہ نہیں ہے کہ نبیوں سے نہیں پوچھا جائے گا، نبیوں سے اس لیے پوچھا جائے گا تاکہ ان کی امت کے پاس کوئی حجت باقی نہ رہے کہ ہم سے ہمارے نبیوں نے وہ چیزیں نہیں بتلائے۔ پہلے نبیوں سے سوال ہوگا، پھر امت سے پوچھا جائے گا۔ قیامت کے روز سب سے بات پوچھ کی جائے گی، امتوں سے بھی اور نبیوں سے بھی۔ وَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ۔ پھر یقیناً ہم ان لوگوں سے پوچھیں گے جن کی طرف رسول بھیجیں گے۔ یہ سوال و جواب بڑے حشر کے اجتماع میں ہوں گے، جہاں کوئی رازدار نہیں رہے گا۔ عام لوگوں سے یہ سوال ہوگا کہ تم نے رسولوں سے کیا جواب دیا تھا؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، وہ یوم ینادیہم فیقول ماذا اجبتم المرسلین۔ اور جس دن اللہ تعالیٰ انہیں پکارے گا، پس وہ فرمائے گا، تم نے رسولوں کو کیا جواب دیا؟ ان سے یہ بات پوچھ ہوگی، جب پیغمبروں نے دعوت دی تھی اور حق تمہارے سامنے آ گیا تھا تو اس نے مان لینے میں کیوں رکے رہے؟ عام لوگوں کی اس ذمہ داریوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں سے فرمایا، تم میں سے ہر ایک کا نگران ہے اور ہر ایک سے اس کی رایا کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ امام نگہبان ہے اور ان کے لوگوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ مرد اپنے اس کے گھر والوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا، عورت سے اس کے شوہر کے گھر کے بارے میں سوال کیا جائے گا، غلام سے آقا کے مال کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ یعنی کہ ہر انسان ایک اللہ کے ہاں جواب دہ ہوگا، بے شک وہ کسی بھی عہدے پہ فائز ہے، بے شک میل ہے فیمیل ہے، سب کو جواب دینا ہوگا روز قیامت۔ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ۔ اور یقیناً ہم رسولوں سے بھی پوچھیں گے، پیغمبروں سے سوال کریں گے کہ انہوں نے پیغام رسائی کا فرض کہاں تک ادا کیا، اور انہوں نے
کیا جواب ملا؟ یوم یجمع اللہ الرسول فیقول ماذا اجبتم قال لا علم لنا انک انت علام الغیوب۔ جس دن اللہ تعالیٰ تمام رسولوں کو جمع کر کے پوچھے گا تمہیں کیا جواب ملا تھا، وہ کہیں گے ہمیں کچھ علم نہیں، بلا شبہ بہت زیادہ غائب جاننے والے آپ ہی ہیں۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 109۔ سیدنا سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سیدنا نوح علیہ السلام کو بلایا جائے گا، وہ کہیں گے اے میرے رب میں تیری خدمت میں بارہا حاضر ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تم نے میرے احکامات پہنچا دیے تھے؟ وہ کہیں گے ہاں جی۔ پھر اس کی امت سے کہا جائے گا کیا انہوں نے تم کو میرے احکامات پہنچا دیے؟ وہ کہیں گے ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا۔ اللہ تعالیٰ سیدنا نوح علیہ السلام سے فرمائے گا تمہارے لیے کون گواہی دے گا؟ وہ کہیں گے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت۔ الارض وہ لوگ یعنی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی امت کے لوگوں کو گواہی دیں گے کہ نوح علیہ السلام نے تیرے احکامات پہنچا دیے تھے۔ صحیح بخاری نے اس کو روایت کیا ہے۔ وَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ، پھر ہم ان کے سامنے پورے علم کے ساتھ بیان کریں گے اور ہم کہیں گے ہم کہیں غائب نہ تھے۔ اللہ تعالیٰ کسی عمل سے بے خبر نہیں ہے۔ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ، ہم ان کے سامنے پورے علم کے ساتھ بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ساری مخلوق کو بتائے گا کہ وہ کیا عمل کرتے تھے، وہ کسی بھی عمل سے بے خبر نہیں ہے، وہ آخر کی خیانت اور دل کے راز کو خوب جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے علم سے لوگوں کے اعمال کے بارے میں بتائے گا۔ اللہ رب العزت فرمائے گا وَعِندَهُ مُفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، اور غائب کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں، اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور وہ خشکی اور سمندروں کی ہر چیز کو جانتا ہے، اور وہ پتہ نہیں گرتا مگر اس سے بھی وہ جانتا ہے۔ وہ زمین کی تاریکیوں میں کوئی دانہ نہیں گرتا، نہ کوئی تر چیز اور نہ کوئی خشک چیز، مگر سب کھلی کتاب ہے۔ سورۃ انعام آیت نمبر 59۔ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ، اور ہم کہیں غائب نہیں تھے، یعنی ہم کسی وقت بھی غیر موجود نہ تھے، جیسا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا یوم یبعث اللہ جميعا فينبئهم بما عملوا احصاه الله ونسوا الله ولا كل شيء شہید۔ جس دن اللہ تعالیٰ ان سب کو اٹھائے گا انہیں بتائے گا جو انہوں نے اعمال کیے، اللہ تعالیٰ انہیں محفوظ رکھے گا اور وہ اسے بھولیں گے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے۔ سورۃ مجادلہ آیت نمبر 16۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ، اور بلا شبہ یقیناً ہم تمہارے اوپر 7 راستے بنائے اور مخلوق سے ہم کبھی غافل نہیں تھے۔ سورۃ مومنون آیت نمبر 70۔ سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کرتے ہیں ہم کسی سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، تو ہم جب کسی وادی پر چڑھتے تو لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر کہتے اور اپنی آواز کو بلند کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو اپنی جان پر رحم کرو، تم کسی بہرے کو نہیں پکار رہے نہ غائب کو، وہ تمہیں تمہارے ساتھ سننے والا اور قریب ہے۔ والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، اور اس دن وزن بحق ہے، پھر جس کے پلڑے بھاری ہوں گے تو وہی لوگ کامیاب ہوں گے۔ قیامت کے روز اعمال کا وزن کیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا والوزن یومئذ الحق، والوزن یومئذ الحق، اس دن وزن برحق ہے، قیامت کے روز اعمال تولے جائیں گے۔ اس دن وزن اور حق کے ایک معنی ہوں گے۔ اعمال کا وزن عدل کے ساتھ ہوگا، کسی پر کسی طرح کا ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ
नफ्सुन शय्या व इन काना मिस्काल हब्बतिन मिन खर्दलिन फअतैना बिहा व कफा बिना हासिबीन। और हम क़यामत के दिन इंसाफ के तराजू रखेंगे, फिर किसी जान पर कुछ भी जुल्म ना किया जाएगा। अगर राई के दाने के बराबर भी होगा तो हम उसे ले आएंगे, और हम हिसाब लेने के लिए काफ़ी हैं। सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के रोज़ अमाल तोलने के तराजू रख दिया जाएगा, और एक कल इस कदर लंबी चौड़ी होगी कि उससे सारे आसमान व ज़मीन रख दिए जाए तो सब इसमें आ जाएगा। उसको देखकर फरिश्ते बारगाह इलाही खुदावंदी में अर्ज करेंगे कि किस लिए तोलेंगे। अल्लाह ताला फरमाएगा, मैं अपनी मखलूक में से जिसके लिए हिसाब करने के वास्ते तोल कायम करूंगा, उसमें उसके लिए ये तोलेंगे। ये सुनकर फरिश्ते अर्ज करेंगे, अल्लाह आप पाक हैं, जैसे इबादत का हक है हमने ऐसी इबादत आपकी नहीं की। हक के सिवा इस दिन किसी चीज का वजन नहीं होगा। फैसला वजन के लिहाज से होगा, और किसी और चीज का लिहाज नहीं होगा। किसी भी लिहाज से किसी पर जुल्म नहीं होगा। सैयद अनस रज़ियल्लाहु अन्हु बयान का से रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के रोज तराजू पर एक फरिश्ता मुकर्रर होगा अमाल का वजन करने के लिए। इंसान इस तराजू के पास लाया जाते रहेंगे, और जो आएगा तराजू दोनों पलड़ों में के दरमियान खड़ा कर दिया जाएगा। बस इस अगर उसका तौल भारी हुआ तो फरिश्ते ऐसी बुलंद आवाज में पुकार कर ऐलान करेंगे, जैसे सारी मखलूक सुनेंगी, फलां हमेशा के लिए सादतमंद हो गया। अल्लाह ताला हमें भी उन सादतमंदों में हमारा नाम भी शामिल फरमाए, आमीन। अब उसके बाद बदनसीब नहीं होगा अगर वो उसके तौल हल्के हुए तो फरिश्ता ऐसे बुलंद आवाज में ऐलान करेगा, जैसे सारी मखलूक सुनेंगे, कि फलां हमेशा के लिए नामुराद हो गया, अब कभी इसके बाद खुश नसीब ना होगा। अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह ताला हमें ऐसी ऐसी आवाज से बचाए। सैयदा अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने अल्लाह ताला पर ईमान के साथ उसके वादे के सवाब को सच्चा जानते हुए अल्लाह के रास्ते में जिहाद के लिए घोड़ा पाला, तो उसके घोड़े का खाना पीना, उसका पेशाब लीद सब क़यामत के दिन उसके तराजू में रख दिए जाएंगे, और उस पर सवाब मिलेगा उसको। एक कौल ये भी है कि क़यामत के दिन आमाल की किताब का वजन किया जाएगा, जैसे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला क़यामत के दिन मेरी उम्मत के एक शख्स को छांट कर निकाल लेगा, और सारे लोगों को सामने लाएगा। उस सामने उसके गुनाहों को 99 दफ्तर फैलाए जाएंगे, हर दफ्तर हद निगाह तक होगा। फिर अल्लाह अज़्ज़ा वजल पूछेगा, क्या उस तूने इसमें से किसी चीज़ का इनकार करता है? क्या तुम मेरे पर मेरे मुहाफ़िज़ का तो कातबों ने जुल्म किया है? वो कहेगा, नहीं ऐ मेरे रब। फिर अल्लाह ताला कहेगा, क्या तेरे पास कोई उज़र है? वो कहेगा, नहीं। ए अल्लाह, ए मेरे रब। अल्लाह ताला कहेगा, कोई बात नहीं, तेरी एक नेकी मेरे पास है, आज के दिन तुझ पर कोई जुल्म व ज्यादती नहीं होगी। फिर एक पर्चा निकाला जाएगा जिस पर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह का कोई माबूद बरहक नहीं सवाए अल्लाह के, और मैं गवाही देता हूँ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके बंदे और उसके रसूल है। लिखा होगा, अल्लाह ताला फरमाएगा, जाओ अपने अमाल के वज़न के मौके पर कांटे पर मौजूद रखो। वो कहेगा, ए मेरे रब, इन दफ्तरों के सामने ये पर्ची क्या हैसियत रखेगी? अल्लाह ताला फरमाएगा, तुम्हारे साथ ज्यादती नहीं होगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर वो तमाम दफातर के रजिस्टर एक पलड़े में रख दिए जाएंगे, और वो पर्ची दूसरे पल्ले में। फिर वो सारे दफ्तर उठ जाएंगे और पर्ची भारी होगी। और सच्ची बात यह है कि अल्लाह ताला के नाम के साथ, यानी कि इसके मुकाबले में कोई चीज़ तोली जाए तो वो इससे भारी साबित नहीं हो सकती। अल्लाह ताला हमें भी ऐसा कलमा पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, ऐसा कलाम हमारे अमाल से भी निकल आए जो तमाम हमारे गुनाहों पे भारी हो जाए। दुआ करें दिल से, और एक दफ़ा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मद रसूलुल्लाह और खुलूस से नीयत के साथ पढ़े। हो सकता है ये वही घड़ी हो जिस टाइम ये हमारा पलड़ा भारी करने में हम कामयाब हो जाए।
اللہ تعالیٰ ایک قول یہ بھی ہے کہ صاحب عمل کا وزن کیا جائے گا، جیسے کہ حدیث سے ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ قیامت کے دن ایک بہت بھاری بھرکم موٹا تازہ شخص آئے گا، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی کوئی قدر نہیں رکھے گا، اور فرمائے گا کہ پڑھو فلا نقیم نقیم لہم یوم القیامت وزنا، قیامت کے دن ہم ان کا کوئی وزن نہیں کریں گے۔ سورۃ کہف آیت نمبر 105۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، ان کی پنڈلیاں باریک تھیں، لوگ ان کی پنڈلیوں کو دیکھ کر ہنس پڑے، تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم کس بنا پر ہنس رہے ہو؟ انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی، ان کی پنڈلیاں باریکی کی وجہ سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات گرامی کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ تو میزان میں احد پہاڑ سے بھی زیادہ وزنی ہوں گی۔ سبحان اللہ۔ فمن ثقلت موازینہ، پھر جس پلڑے میں بھاری ہو گئے، جس کے پلڑا بھاری ہوگا اس دن، جس کے ساتھ جتنا حق ہوگا اتنا اس کا وزن زیادہ ہوگا، نیکی جس کی نیکیوں کا پلڑا برائیوں کے پلڑے سے بھاری ہوگا، فاولئک هم المفلحون، تو وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں، وہی لوگ نیکیوں کے پلڑا بھاری ہوگا، اپنی مطلوبہ چیز کو پا لیں گے، جس سے ڈرتے تھے اس سے شر نجات پا لیں گے، وہ نیکیوں کی وجہ سے جنت میں داخل ہو جائیں گے، فلاح پا جائیں گے، یعنی کہ کامیاب ہو جائیں گے۔ فاما من ثقلت موازینہ فهو فی عیشۃ راضیہ، تو جس شخص کا پلڑا بھاری ہوں گے وہی پسندیدہ زندگی پائے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اپنی من چاہی زندگی گزارنے والا، قیامت کے روز من چاہی زندگی گزارنے والا بنا دے۔ اللہ رب العزت ہم سب سے راضی ہو جائے، اللہ تعالی ہمارے اعمال کو قبول فرما لے، اللہ تبارک و تعالی ہمارا پڑھنا پڑھانا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرما لے، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔